بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محمد رسول الله۔ الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، دراصل ہم خود ہی آپ کے میزبان بھی ہیں۔ بات اس طریقے سے طے ہوئی کہ اگر کوئی ہمارا بیرونی خطیب وہ تھوڑا سا تاخیر میں ہوگا، اس وقت ایک حدیث سنا دیں گے۔ حدیث بڑی اہم ترین ہے۔ کوئی آدمی آج کے جلسہ مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میری آج کی یہ پڑھی ہوئی حدیث مبارکہ اس کے لفظوں میں نہیں، اس کی حقیقت میں اور عمل میں اتر جائے، اللہ کو شاہد بنا کر، خداوند کریم کو گواہ بنا کر، عرش عظیم کے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ 5 باتیں بڑی اہم باتیں جو بس اوقات پوری زندگی کے نمازوں اور پوری زندگی کے قیام اور رکوع اور سجود سے حاصل نہیں ہو پاتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی ساری رات مصلی رسول پہ، سارا دن گھوڑوں کی پیٹھوں کے اوپر گزر جاتا ہے، لیکن اس حدیث کا پہلا جملہ اس کا بندہ مصداق نہیں ہو پاتا۔ زندگیوں کی ریاضت لگتی ہے۔ فرمایا، بندے اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا کائنات کا سب سے اچھا، سب سے برگزیدہ، اللہ کا محبوب بندہ، عابد عبادت گزار بن جائے، تو اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے نسخوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام کر لے، سب سے بڑا اور اچھا عبادت گزار بن جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اتق المحارم
इत्तकिल महारिम, इत्तकिल महारिम, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों का ख्याल कर। अल्लाह के हराम करदा अमाल और अफ़ाल और उमूर को हराम जान। तकुन आबदन नास, तुम अपने इलाके का, अपने शहर का और बस औकात अपने वतन का सबसे अच्छा और बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। कितनी ही आंखों को देखा है कि उनकी आंखों में पकीदगी नजर नहीं आती। कितनी ही जबानों को देखा है कि उनकी जबान हलाल और हराम के दरमियान में अलार्म और सारम नहीं बजाती। जबान के ऊपर अगर कोई बाल आ जाए, खाना खाते वक्त बाल आ जाए, मछली खाते वक्त कोई कांटा आ जाए, फौरन से पहले अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ऐ काश, ऐ काश हमारी ज़बानें हराम लुकमे के ऊपर भी इस तरह अलार्म और सारम बजाना शुरू कर दे। बंदे, तेरी ज़बान पे हराम का लुकमा आ गया, डर जा, डर जा। ये हराम, ये खाना नहीं है, ये पानी का मशरूब नहीं है, ये लज्जत बड़ा खाना नहीं है, ये आग का अंगारा है। इत्तकिल महारिम, अपने दिमाग को हमेशा मुस्बत और अच्छा सोचने की आदत डाल लो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके चले जाओ, जिंदगी सवर जाएगी। कैसी अजीब बात है कि मेरे बदन अभी हलाल और हराम की तमीज़ न कर सके, मेरी आंख को अभी पकीदा देखने की आदत ना पड़े। वो आंखें कैसे पकीदा देख सकती हैं जिन आंखों को सुबह कुरान मोहब्बत से पढ़ने की आदत नहीं है। यकीन करें, दिल से जिस वक्त आप प्यार मोहब्बत से कलाम को खोलोगे, आंखों से देखोगे, ये कोई आम कलाम है। मैं प्यारे सोने रब का, अर्श अजीम के रब का, खालिक़े कायनात का, मालिक अर्ज़ो समा का कलाम पढ़ रहा हूँ। मैं कोई मामूली कलाम पढ़ रहा हूँ। जिस आँख को इस तरह कलाम को देखने और कान को कलाम सुनने की आदत पड़ जाए, उसकी जवानी को चार चांद लग जाते हैं। वो कश्मीर की माँ बहन बेटी की नहीं, जुलेहा के किस्से नहीं, मेरी आँख से मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी आँख के वार से पाक नहीं है तो भाई पूरी जिंदगी में सीखा ही क्या है। अभी तो मेरे ज़ाहिरी लिबास में कितने किस्म के मसाइल है। मेरा तो अभी लिबास का ज़ाहिर साफ नहीं। कोई मेरे दिल को और कोई मेरे अंदर को झांकेगा तो बदबू से दूर भागेगा। हमारे अभी ज़ाहिरी खौल इस तरह साफ नहीं। आओ देखो कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा आज दुनिया कायनात का कोई मिंबर महराब ऐसा नहीं है, दुनिया कायनात का कोई आलिम ऐसा नहीं है जो मिंबर महराब का वारिस हो, लेकिन इमाम बुखारी का बयान और इमाम बुखारी की रिवायत को नकल न करता हुआ नजर आए। इमाम बुखारी उनके वालिद मुकर्रम फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी अपने बच्चों को हराम का लुकमा नहीं खिलाया। ये वो इमाम बुखारी है जिनके मुतल्लिक आता है, इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं, फरमाया लोगों सुन लो, अगर खुदावंदे करीम इमाम बुखारी अलैहि रहमा को
لوگوں کی غیبت کی وجہ سے پکڑے، اور امام بخاری سے ہی حساب کتاب لے تو امام بخاری کے نامہ اعمال میں تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کی ایک بھی غیبت نظر نہیں آئے گی۔ کہنا بڑا آسان ہے، بڑا مشکل ہے ایسے جملوں کو پالنا، بڑا مشکل ہے ایسے جملوں کو زبان سے ادا کرنا۔ کون ہے جو میں اور آپ میں سے کوئی اس طرح کا جملہ بول سکے؟ ایک دن کی ضمانت مشکل ہے، زندگیوں کی ضمانت دینا تو دور کی بات، ایک دن کی ضمانت دینا بڑا مشکل ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ، ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ یہ ماؤں کے لیے پیغام ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتی۔ جس وقت پریگننسی وغیرہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت تیری غلطی بچے کی غلطی بنے گی۔ اور امام بخاری پھر اللہ نے کیا مقام مرتبہ دیا۔ ایک دن مجلس حدیث تھی، بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے مفتی اعظم ان کی مجلس تھی، مجلس لگی، بڑے بڑے شیوخ مجلس میں حاضر ہوئے۔ بچے بخاری کو پتا چلا کہ درس حدیث ہے، دوڑے مسجد کی طرف گئے۔ لوگوں نے دیکھا مفتی اعظم، محدث اعظم، شیخ الحدیث اور بڑے بڑے مفتیوں کی مجلس حدیث ہے، یہ چھوٹا بچہ بخاری اس مجلس حدیث سے کیا حاصل کرے گا؟ لوگوں نے دیکھا، بچے کو دیکھا، کہا بیٹا جاؤ جاؤ، تمہارا کھیل کود کا وقت ہے، کھیلنے کودنے کا وقت ہے، جاؤ کھیلو کودو، یہاں سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قربان جائے، بچے بخاری نے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا، مجھے میری ماں نے درس حدیث سننے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ بچہ بخاری ہر اس مجلس حدیث کا حصہ ہوگا جہاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو بلند کیا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا بچہ بخاری بضد ہے، مصر ہے، روکنے سے بھی نہیں رک رہا، بٹھایا، جوتوں والی جگہ پہ جگہ ملی، درس حدیث ہوا۔ لوگوں نے بڑے توجہ اور تفکر اور تدبر کے ساتھ درس حدیث کو سماعت کیا۔ آخر میں سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی۔ بچے بخاری نے جوتوں والی جگہ سے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھایا، کہا استاد ایک میرا بھی چھوٹا سا سوال ہے۔ لوگوں نے پھر دیکھا، اتنا بڑا استاد، اتنا چھوٹا سا بچہ استاد سے کیا سوال کرے گا؟ لوگوں نے اس طرح کر کے بٹھا دیا، ڈانٹ دیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ استاد کی توہین ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اٹھے، بڑے استاد کو سوال کرے۔ یارو، جوانوں اور میرے وڈیروں، بات کو پلے باندھو۔ جس وقت چھوٹا بچہ، اس کے اوصاف اور اس کے اقوال اور بول بڑے ہو جائیں تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب بڑا، اس کی حرکات و سکنات چھوٹی ہو جائیں تو وہ باوجود بڑا ہونے کے بڑا نہیں رہتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے۔
بچے بخاری نے سوال کیا، استاد نے جواب دیا۔ استاد کے سوال کے اوپر امام بخاری نے جرح کی، استاد نے جرح کو قبول کیا۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، سوال کا جواب دے رہے ہیں اور استاد جواب دیتے جا رہے ہیں، اور بچہ بخاری اس جواب کے اوپر جرح کرتا جا رہا ہے اور استاد جرح کو قبول کرتا جا رہا ہے۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا کرتے کرتے سوالات بڑھتے گئے۔ بچے بخاری کو استاد اس طرح کرتے کرتے قریب 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 بلاتے گئے۔ آخری سوال تھا، آخری جواب تھا۔ بچے بخاری نے سوال کیا، امام نے جواب دیا۔ بچے بخاری نے جواب کے اوپر جرح کی، استاد نے جرح کو قبول کیا۔ آخری جواب دیا۔ مفتی اعظم، محدث اعظم، اپنے زمانے کے استاد خود منبر رسول سے نیچے اتر آئے، بچے بخاری کی اس طرح انگلی کو اپنے ہاتھ میں تھمایا اور بچے بخاری کو منبر رسول پہ بٹھایا اور ساتھ اعلان کیا، لوگوں سن لو، جس مجلس حدیث کے اندر یہ بچہ بخاری ہو، اس مجلس حدیث کے کسی استاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ بچے بخاری کی موجودگی میں درس حدیث دے۔ امام بخاری ویسے تو نہیں کیا جاتا۔ اتق المحارم، وقت کم ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے وقت کم ہے، ایک دو بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو پیارے سونے رب نے دیا ہے وہ کوئی کم تو نہیں دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کو کبھی پڑھو اور 14ویں سپارے کی کبھی پہلی آیت کو خلوت کے اندر پڑھو۔ ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، کافر خواہش کریں گے اے کاش کہ مسلمان ہوتے۔ چھوٹی نعمت ہے جو اللہ نے دیا، اس پہ خوش ہو جاؤ، دنیا کے بڑے بادشاہ بن جاؤ گے۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ ایک وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ وقت کے حکمران نے دیکھا سالم بن عبداللہ آئے ہیں، سالم بن عبداللہ کی خدمت میں پیش ہوئے، کہا سالم نیک آدمی ہو، اللہ کے برگزیدہ ہو، تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، بولو تمہاری ضروریات زندگی کیا ہے؟ سالم بن عبداللہ نے کہا بیت اللہ ہو اور تیرے سے سوال کروں، سامنے بیت اللہ اور تیرے سے سوال کروں؟ بات سمجھ نہ آئی۔ جس دروازے سے سالم نے گزرنا تھا اس دروازے میں کھڑے ہو کے انتظار کیا۔ سالم بن عبداللہ آئے، کہا سالم وہاں تو شرم آتی تھی، یہاں تو کوئی شرم والا مسئلہ نہیں ہے، میں دل سے تیری تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، بولو۔ اس نے بڑا جملہ بولا، جوانوں کو بڑوں کو دل کی تختیوں پہ لکھنے کی اور نقش کر کے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، مانگوں تو تیرے سے کیا مانگوں، مانگوں تو تیرے سے کیا مانگوں، آخرت تو دے نہیں سکتا اور دنیا تو میں اس سے نہیں مانگ کے آیا جو دنیا دے سکتا ہے۔ آخرت تو دے نہیں سکتا اور دنیا تو میں اس سے نہیں مانگ کے آیا جو دنیا دے سکتا ہے۔ تیسرا جملہ واسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر، پکا سچا مومن ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک کمال قربان جائیں، ہمارے اسلاف کی زندگی
آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک ساتھ والا پڑوسی کا گھر عیسائی آدمی ہے، جوان بیٹی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے باپ کے۔ عیسائی نے ایک دن ہوا کہا کہ میں اپنے گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ اس کی 800 درم دینار قیمت لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ تو 300 کا بھی نہیں ہے۔ کہا یہ تو 300 کا بھی نہیں ہے۔ کہا ہاں 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 مجھے یہ سمجھ ہے کہ میرا گھر 300-400 درم دینار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے میں کہاں اپنا گھر فروخت کر رہا ہوں، میں اپنا گھر نہیں اپنا پڑوسی فروخت کر رہا ہوں۔ میرے گھر کی قیمت 300 درم و دینار ہے، لیکن میرے پڑوسی کی قیمت 500 درم دینار ہے۔ دیکھو اپنی زبانوں کو میٹھا بناؤ، کردار۔ عبداللہ بن مبارک کو پتا چلا رات کی خلوت میں، اندھیرے میں، عیسائی مسلمان نہیں ہے، عیسائی آدمی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دروازہ کھڑکایا، دیکھا سامنے عبداللہ بن مبارک ہیں۔ عیسائی نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ فرمانے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اس گھر کو فروخت کر کے جا رہے ہیں، تو میں بہت پریشان ہوں، آپ کو مجھے 2-4 منٹ کی مجلس دے۔ ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی، رات کے اندھیرے میں قصہ مختصر۔ عیسائی کو کہا تجھے اللہ کی قسم لگے۔ عیسائی نے کہا کس بات کی؟ کہا عبداللہ تیرے سے قسم لے رہا ہے، اللہ کی قسم لگے، اس بات کی قسم کہ میرے اور تیرے درمیان میں سوائے مال کرد و سما کے کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ اشرفیاں بھی لے لے اور گھر بھی لے لے، جوان بیٹیوں کو کہاں باہر لے کے جائے گا؟ عیسائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عیسائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ کی طرف دیکھا، کہا عبداللہ ایک شرط تیری ہے تو پھر ایک شرط میری بھی ہے۔ عبداللہ نے کہا میری شرط تو واضح ہے، تیری شرط کیا ہے؟ کہا عبداللہ تو مسلمان، تو کلمہ گو، تو مسلمان، تیرا کردار اور تیرا اخلاق اور تیرے گفتار اتنی عظیم ہے تو محمد الرسول اللہ تیرے رہنما مرشد کا اخلاق کردار کیا ہوگا؟ پہلے کلمہ پڑھا، بعد میں اشرفیے دن میں دینار لیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔